Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोहलबर्ग्स यानी मोरल डेवलपमेंट, अखलाक़ी नशोनुमा, ये काफ़ी अहम है क्योंकि अगर आप पिछले टेट इम्तिहानात का पर्चा उठाकर देखें तो मोरल डेवलपमेंट से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो आप तक शेयर की जा रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको यानी डिस्प्ले पर यानी जो वीडियो बनाई जा रही है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पर ये नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अखलाक़ी नशोनुमा को कोहलबर्ग ने पेश किया। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। देखिए, अखलाक़ी नशोनुमा को पेश करने वाले कोहलबर्ग हैं और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके बाद देखें, इनका नज़रिया कुछ हद तक वक़ूफ़ी नज़रिया यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। देखिए, हमने देखा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी वक़ूफ़ी नज़रिया किसका है? जीन पियाजे, जहाँ पर 4 स्टेजेस से जिसको हम आसानी के साथ याद करें, SPCF का यानी एक शॉर्ट फॉर्म भी दिए थे, 4 स्टेजेस है वहाँ पर। यानी इनका भी जो नज़रिया है वो भी किसी हद तक कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी पियाजे के जो नज़रिए है उनसे मिलता जुलता ही है। उसके बाद देखें, इस नज़रिए में उन्होंने 72 नमूने यानी सैम्पल लिए जिसमें सिर्फ लड़के थे। यानी इस नज़रिए में उन्होंने 72 नमूने यानी सैम्पल कलेक्ट किए जिसमें सिर्फ, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें कि उसमें सिर्फ लड़के थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें, अखलाक़ियात यानी शराफत किसको बोलते हैं, मोरालिटी किसे कहते हैं, वो समझना चाहिए क्योंकि अखलाक़ी नशोनुमा ही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, समाज की जानिब से बनाए गए उसूलों की बुनियाद पर सही और गलत में फ़र्क करना अखलाक़ियात कहलाता है। यानी समाज की जानिब से जो उसूल बनाए गए हैं उन उसूलों की बुनियाद पर सही और गलत में फ़र्क करना, सही और गलत को समझना, सही और गलत में तमीज़ करना अखलाक़ियात कहलाता है। तो चलिए आगे देखें, इंसानी फ़ौक़ियाना यानी सुपर ईगो की तरबियत के ज़रिए अखलाक़ी उसूल को अपनाते हैं। यानी सुपर ईगो की वजह से यानी ईगो के ज़रिए ही, तरबियत के ज़रिए अखलाक़ी उसूलों को अपनाते हैं। ये बात कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में पेश किया है। देखिए, अखलाक़ी मखमसा यानी मोरल डायलेमा, यानी मोरल डायलेमा किसे कहते हैं, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखें। एक ऐसी दुश्वारी है जहाँ बच्चा सही और गलत में फ़ैसला नहीं कर पाता। यानी एक स्टेज बच्चे के लिए ऐसा आ जाता है कि वहाँ पर सही और गलत फ़ैसला नहीं ले सकता। यानी ये भी सही लगता है उसको, ये भी सही लगता, यानी ये भी सही लगता है, ये गलत, यानी उन्हें दोनों के दरमियान कशमकश में रहता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उसी को हम बोलेंगे अखलाक़ी मखमसा। इसको आप अच्छे से मोरल डायलेमा किसे कहते हैं, यानी बच्चों की कशमकश को कहेंगे, दुश्वारी को कहें। बहरहाल 3 या 4 आपको जो भी वहाँ पर 4 ऑप्शन जो नज़र आएंगे उसमें से करेक्ट रहेगा। इसको आप अच्छे से देखें, एक ऐसी दुश्वारी जहाँ बच्चा सही और गलत में फ़ैसला नहीं कर पाते, उसी को हम मोरल डायलेमा कहेंगे। देखिए, कोहलबर्ग ने जो अपना नज़रिया पेश किया उसमें एक बहुत ही एक दिलचस्प उसकी कोहलबर्ग की कहानी है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यानी जो हिल्स डायलेमा यानी इसी की बुनियाद पर कोहलबर्ग ने अपना अखलाक़ी नशोनुमा पेश किया है, यानी मोरल डेवलपमेंट। तो देखें, एक शख्स का नाम था हेंस, यानी कहानी टोटल मैं आपको बोल रहा हूँ, एक शख्स का नाम था हेंस, उसकी वाइफ का जो नाम है वो तो मेंशन नहीं किया गया। बहरहाल आप सुने कि हेंस डायलेमा की जो कहानी है, हेंस एक शख्स का नाम है। हेंस की वाइफ एक ऐसी बीमारी में मुब्तला होती है जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान दोनों के बिल्कुल करीब होती है, यानी ज़िंदगी और मौत दोनों के दरमियान में होती है। उस बीमारी से उसकी वाइफ को नजात दिलवाने के लिए जो दवा होनी चाहिए, वो जो अद्वियात होनी चाहिए, वो हर जगह दस्तयाब नहीं होती, बल्कि एक मखसूस जगह पर वो दवा मिलती है और वो अद्वियात मार्केट के हिसाब से 10 गुना ज़्यादा महंगी होती है। यानी वो स्टोर पर मार्केट से 10 गुना ज़्यादा इजाफे पर वो दवा सेल करता है। हेंस उसको ख़रीद नहीं पाता, यानी उसकी महंगाई जो है हेंस उसको ख़रीद नहीं पाता। बहरहाल ये स्टोरी बहुत बड़ी है, मैं इसको शार्ट करके आपके सामने रख रहा हूँ कि वो महंगी दवा होने की वजह से गरीब यानी हेंस एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था तो ख़रीद नहीं पाता था। बहरहाल वो दिल ही दिल में ये इरादा कर लेता है कि रात में उस दुकान से वो अद्वियात चोरी करे और ये वो काम अंजाम देता है, यानी वो दवा को चोरी करता है और उस अद्वियात को अपनी वाइफ को देता है। उसके इस्तेमाल से उसकी वाइफ की जान बच जाती है। यानी ये हेंस डायलेमा अपनी कहानी जो है, यानी उसके ज़रिए ही उन्होंने मोरल डेवलपमेंट पेश किया। तो चलिए हम देखेंगे, यानी ये पेश करने के बाद
انہوں نے کیا کیا؟ تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے جو سنا کہانی، اس کے بعد دیکھیں مورل ڈیولپمنٹ انہوں نے اسی پر پیش کیا۔ تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اب وہ کہانی پیش کرنے کے بعد انہوں نے اس سے متعلق بچوں سے سوالات پوچھے، جیسا کہ ہنس کو منشیات چوری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ قانون کے خلاف ورزی ہوگی۔ دوسرا دیکھیں، ہنس کو منشیات کرنی چاہیے اور جیل کی سزا بھی قبول کرنی چاہیے۔ اور تیسرا دیکھیں، ہنس کو منشیات چوری کرنی چاہیے اور جیل نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ ناانصافی ہے۔ یعنی یہ سوالات تھے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اس کو آسانی کے ساتھ اور اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، اخلاقی نشو و نما کے مراحل یعنی لیول آف مورل ڈیولپمنٹ اسٹیجز۔ ڈیولپمنٹ کو یعنی جو 3 سوالات کیے، اس کے جوابات ان کو الگ الگ طریقے سے ملے، تو اسی کو بتانے کے لیے مورل ڈیولپمنٹ کی جو تھیوری ہے 3 اسٹیجز پر منحصر ہے اور اس کے 6 سطح ہیں، یعنی ہر اسٹیج میں 2 سطح ہیں۔ اگر آپ ہر اسٹیج کو اچھے سے جان لیں گے اور ہر لیول کو اچھے سے جان لیں گے تو یقین جانیے کہ آپ 1 مارکس لانے میں اچھے سے کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی اخلاقی نشو و نما کے جو مراحل ہیں وہ 3 ہیں اسٹیجز، اور لیول جو ہیں وہ 6 ہیں، یعنی ہر ایک اسٹیجز میں 2 لیول ہیں۔ تو سب سے پہلا جو لیول ہے قبل رسمی سطح، اس کو ہم انگلش میں کہیں گے پری کنونشنل لیول، جو کہ 4 تا 10 سال کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں رسمی سطح، اس کو ہم انگلش میں کہیں گے کنونشنل لیول، جو کہ 11 تا 13 سال کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد بعید رسمی سطح، 14 کے اوپر کے جو بھی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اس کو پوسٹ کنونشن لیول کہیں گے۔ تو چلیے ایک ایک کر ہم اسٹیجز اور ان کے لیول میں جو آتا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا ہے قبل رسمی سطح یعنی پری کنونشنل لیول، اس کو ہم کہیں گے اردو میں فرما برداری۔ دیکھیں یہ اسٹیجز کے جو ایجز ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں، یعنی یہاں پر کوہل برگ نے جو سوالات کیے وہ کس طریقے کے جوابات دیکھنے کو ملے، اسی کو اس تھیوری میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو یقین جانیے 1 مارکس آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے یعنی مورل ڈیولپمنٹ کا قبل رسمی سطح یعنی پری کنونشنل لیول، یعنی مراحل قبل رسمی سطح، قبل رسمی مرحلہ۔ اس کے بعد دیکھیں اس میں جو 2 سطح ہیں، یعنی فرما برداری یا سزا کی بنیاد پر، دوسرا ہے فطری خوش نخالی۔ تو ایک ایک کر ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں فرما برداری یا سزا کی بنیاد پر، یعنی اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن۔ تو دیکھیں اس میں کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں بچے بڑوں سے خصوصاً والدین سے سزا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے حوالے سونپ دیتے ہیں، یعنی سزا سے بچنے کے لیے اچھے اخلاق کو اپناتے ہیں۔ دیکھیے جو بچے ہوتے ہیں والدین کے ڈر سے، یعنی اپنے ماں باپ کے ڈر سے، وہ اپنے آپ کو غلط کام کرنے سے روکتے ہیں۔ اگر وہ غلط کام کریں گے تو ان کو سزا ملے گی، اس وجہ سے بچے
اپنے اخلاق میں تبدیلی لاتے ہیں، یعنی اچھے اخلاق کو اپناتے ہیں۔ یعنی بچے یہاں پر ڈرنے کی وجہ سے اچھے اخلاق کو اپنائیں گے۔ تو چلیے دوسرا ہم جاننے کی کوشش کریں گے، فطری خوش نقالی۔ یعنی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فطری خوش نقالی میں پرسنل ریورڈ اورینٹیشن، اس کے بعد دیکھیں اس کو ہم ڈیپ میں مطالعہ کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچے انعام حاصل کرنے کے لیے اخلاقی طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ یعنی بچہ انعام حاصل کرنے کے لیے اپنے اخلاق میں تبدیلی لاتا ہے، یعنی اچھے اخلاق کو اپناتا ہے۔ بچہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھ سے اگر کچھ غلط ہو جائے تو میں انعام کا حقدار نہیں رہوں گا، بلکہ انعام کی وجہ سے انعام اس کو حاصل کرنا ہے، یہ سوچ کر اپنے اخلاقی طرز عمل میں تبدیلی اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر بچے اخلاقی سودا کرتے ہیں۔ دیکھیں بچے اس اسٹیج میں اخلاقی سودا بھی کرتے ہیں، یعنی کس طریقے سے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر کرکٹ، اس کی ایک دیکھیں ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی بچے کے پاس میں بیٹ اور بال ہے تو وہ اپنے ایک دوست سے کہے گا کہ میں بیٹ اور بال لے کر آؤں گا، آپ کا کام کیا ہے، پہلے میں بیٹنگ کروں گا، بالنگ کریں گے۔ یعنی اس کو انٹرسٹ کس میں، بیٹنگ کرنے میں، تو وہ اپنے دوست سے کہے گا کہ آپ بال یعنی گیند پھینکیں گے، میں بیٹنگ کروں گا، یعنی آپ گیند پھینکیں گے میں بیٹنگ کروں گا۔ یعنی بچہ اپنے یہاں پر اخلاق کا سودا کرتا ہے، یعنی بیٹ بال لے کر آتا ہے، دوسرے کے ساتھ سودا یہ کرتا ہے کہ پہلے میں بیٹنگ کروں گا۔ یعنی فطری خوش نخالی، بچہ انعام حاصل کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو تبدیل کرتا ہے، اور اس سطح میں بچہ اخلاقی سودا کرتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بچے بڑوں سے ڈر کی وجہ سے یعنی اپنے اخلاق میں تبدیلی لاتے ہیں۔ تو چلیے ہم دوسرے اسٹیج کی جانب بڑھتے ہیں، رسمی سطح، کنونشنل لیول۔ تو دیکھیں اچھے بچے کا اصولی تعاون کرنا، انٹر پرسنل ریلیشن شپ، یعنی گڈ بوائے گڈ گرل۔ اور دوسرا جو اس میں یعنی ہم نے دیکھا کہ ہر اسٹیج میں دو سطح ہیں، یعنی ایک ایک اسٹیج میں دو دو سطح ہے۔ تو اب ہم یہاں پر دوسرا اسٹیج ہے، دوسرے اسٹیج میں بھی دو سطحیں دی گئی ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اچھے بچے کا اصول تعاون کرنا۔ دوسرا ہے نظم و ضبط، اقتدار تربیت کی بنیاد پر۔ تو چلیے ایک ایک کر کر ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے دیکھیں اچھے بچے کا اصول، یہاں پر دیکھیں اچھے بچے کا اصول تعاون کرنا، یعنی گڈ بوائے گڈ گرل۔ اس دور میں دوسرے کو خوش کرنے اچھے اخلاق سمجھا جاتا ہے، یعنی سمجھتے ہیں لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے ضروری طرز عمل اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اس دور میں بچہ اپنے آپ کو جو سراہا جاتا ہے، یعنی اس کی جو تعریف کی جاتی ہے، اس دور میں وہ اپنی تعریف کو خوشی سے سنتا ہے، یعنی اپنی تعریف خوشی سے سنتا ہے، اسی لیے وہ اچھے اخلاق اپناتا ہے، جیسا کہ گڈ بوائے گڈ گرل، یعنی کسی کی اگر مدد کر دیے تو وہ یعنی اچھا کہلوایا جائے گا، یا پھر ایگزام میں اگر اچھے نمبرات لاتا ہے تو اس کو سہرایا جاتا ہے کہ بھائی یہ بچہ ٹاپر کیا ہے میرا، ایسا۔ یعنی اسی وجہ سے بچہ اپنے اخلاق میں تبدیلی لاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نظم و ضبط، اقتدار تربیت کی بنیاد پر۔ تو یہاں پر دیکھیں اس مرحلے میں سماجی اصولوں اور رسم و رواج کو اندھادھند قبول کرتا ہے، سماج کا احترام اور قانون کی قدر کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر بچہ جو ہے نظم و ضبط کو فالو کرتا ہے، اور سماجی جو اصول ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، اس کو اندھادھند قبول کرتا ہے، اور سماج کا احترام اور قانون کی قدر کرتا ہے۔ یعنی سماج کا احترام بھی کرتا ہے اور قانون کی قدر بھی کرتا ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر ہر کوئی فرد اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، یعنی جو رولز ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسکول میں اسکول کا جو ڈریس ہوتا ہے، سر لوگ یہ کہتی ہے کہ بھائی ڈریس پہن کر آنا ہے،
تو وہ ان باتوں کو فالو کرتا ہے نظم و ضبط اقتدار تربیت کی بنیاد پر، یعنی اس مرحلے میں سماجی اصولوں کے ساتھ ساتھ رسم و رواج کو انداز القبول بھی کرتا ہے، سماج کا احترام اور قانون کی بھی قدر کرتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ تو چلیے ہم تیسرے اسٹیج کی جانب بڑھیں گے۔ تیسرا اسٹیج جو ہے بعید رسمی سطح، یعنی پوسٹ کنونشن لیول۔ پہلا دیکھیں معاہدے، ذاتی حقوق، جمہوری طرز قانون یعنی سوشل کنٹریکٹ، انڈیویجول رائٹ۔ دوسرا جو ہے آفاقی اخلاقی اصول یا ہماگیری اخلاق، ذاتیہ ضمیر کا سر، یونیورسل ایتھیکل پرنسپل، یونیورسل مورل ویلیو، یعنی اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ تیسرا جو اسٹیج ہے اس میں دو سطح ہیں، پہلا دیکھیں ہم اور دوسرا، لیکن اس کے یعنی اس اسٹیج میں بچے میں کیا کیا تبدیلی آئے گی اب وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر پہلا دیکھیں معاہدہ، یعنی معاہدے، ذاتی حقوق، جمہوری طرز قانون، انفرادی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، زمانے کے لحاظ سے سماج کی بہتری کے اصول قائم کرنا، دیگر لوگوں کے حقوق کے لیے ضروری اصولوں کو قائم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے یا کوئی ایک شخص کا حق دبا رہا ہے تب وہ آواز اٹھاتے ہیں، یعنی انفرادی حق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ یعنی 11 تا 13 سال کی عمر میں بچہ اس بات کو جان جاتا ہے کہ انفرادی حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، اگر کوئی ہمارا حق دبا رہا ہے تو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں جمہوری طرز قانون کے تحت، یعنی سطح میں بچے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آفاقی اخلاقی اصول، یعنی آفاقی اخلاقی اصول دیکھیں، یہاں ہماگیر اخلاق کے تحت چلتے ہیں، جیسا کہ رحم دل، انصاف، شفقت، مساوات وغیرہ۔ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں، یعنی یہ تیسرے اسٹیج کا آخری سطح، یعنی آفاقی اخلاقی اصول، یعنی 14 سال کی عمر سے جو زیادہ ہے وہ لوگ یہاں ہماگیر اخلاق کے تحت چلتے ہیں، رحم دلی کو پیش کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، شفقت کی بات کرتے ہیں، مساوات یعنی ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، اور اپنے جو حقوق ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو کسان آندولن تھا، یہاں پر آپ یعنی اگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کسان آندولن میں یہاں پر حقوق کی بات کی گئی، انصاف کی بات کی گئی، شفقت کی بات کی گئی، اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا وہ ظلم کو ختم کرنے کی بات کی گئی۔ تو وقت کی حکومت کو جھکنا پڑا، یعنی کئی لوگوں کی اس میں جانیں گئی لیکن وقت کی حکومت کو جھکنا پڑا اور وہ بل پھر واپس لینا پڑا، یعنی اگزامپل کے طور پر میں آپ کو یہاں پر رکھ رہا ہوں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان آندولن میں ایک فرد نے حصہ نہیں لیا بلکہ کئی لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اور حصہ لے کر یعنی ایک دوسروں کی دل میں محبت بتلا کر رحم دلی، انصاف اور شفقت یعنی مساوات کیا چیز ہیں وہ بات گورنمنٹ کو سمجھایا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ گورنمنٹ جو یعنی وقت کی جو حکومت ہے ان کو بھی فیصلہ پھر سے واپس لینا پڑا، بل پھر سے واپس لینا پڑا۔ اس کے بعد دیکھیں دیش کی آزادی، یعنی دیش کی آزادی میں بھی دیکھیں دیش کی آزادی میں بھی رحم دل، انصاف، شفقت، مساوات، یہ تمام چیزیں یہاں پر جو بسنے والے تھے ان کو نہیں مل رہی تھی۔ اسی بات کو سمجھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے یعنی ہم کہیں گے فریڈم فائٹرز نے دیش کی آزادی لڑی اور دیش کو آزاد کروایا، یعنی یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جان جائے گی یا پھر جان بچ جائے گی، بلکہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی تک لگا دیں گے۔ لیکن اس تھیوری کو یعنی جو مورل ڈیولپمنٹ تھیوری ہے
اس کی تنقید بھی ہوئی، اور وہ تنقید کوئی دوسروں نے نہیں کی بلکہ انہی کے شاگرد نے مورل ڈیولپمنٹ کی تنقید کی، کرٹیسزم کیا۔ کیوں کیا؟ ان کے شاگرد نے ان کے نظریے پر تنقید بھی کی، جس کا نام کارل گلنگ تھا۔ یعنی کارل گلنگ نے مورل ڈیولپمنٹ یعنی اپنے استاد کی جو تھیوری ہے مورل ڈیولپمنٹ، اس پر تنقید بھی کی۔ اس کے وجوہات کیا تھے دیکھیں، انہوں نے اپنی تھیوری میں لڑکوں کو ہی لیا، لڑکیوں کو نظر انداز کیا۔ یعنی مورل ڈیولپمنٹ کی اگر تھیوری کی بات کریں تو 72 سیمپل کلیکٹ کیے، جس میں صرف لڑکے ہی تھے، یعنی لڑکیوں کو اس میں شمار نہیں کیا گیا، اسی لیے انہوں نے ان کی تھیوری پر کرٹیسزم کیا، تنقید کی۔ اس کے بعد دیکھیں انہوں نے ایک ہی ملک کے بچوں کے سیمپل کلیکٹ کیے، اور وہ یو ایس سے تھا۔ یعنی انہوں نے وجوہات یہ بتائی کہ ایک ہی ملک کے بچوں کے سیمپل کلیکٹ کیے، اور دوسری وجوہات یہ بتائی کہ اپنی تھیوری میں صرف لڑکوں کو ہی سیمپل لیا، یعنی لڑکیوں کو نظر انداز کیا گیا، اس لیے ان کے شاگرد کارل گلنگ نے ان کے نظریے یعنی مورل ڈیولپمنٹ پر تنقید کی، کرٹیسزم بھی اس تھیوری کے اوپر ہوا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تھیوری کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ نوٹس چاہیے تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ٹیلی گرام چینل پر یعنی ایچ ایس اکیڈمی ٹیلی گرام پر جوائن ہو جائیے، اور دوسری بات ایچ ایس اکیڈمی اگر آپ یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو کو دیکھے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ہم نے جانا کہ اس ویڈیو میں اخلاقی نشو و نما کے 3 اسٹیجز ہوتے ہیں، قبل رسمی سطح، دوسرا رسمی سطح، تیسرا بعید رسمی سطح۔ یعنی اس کو ہم پہلے جو سطح قبل رسمی سطح پری کنونشنل لیول 4 سے 10 سال کے درمیان، رسمی سطح کنونشنل لیول 11 تا 13، اور بعید رسمی سطح 14 سال سے زائد عمر کے بچے، اسے ہم پوسٹ کنونشنل۔ پہلے اسٹیج میں ہم نے دیکھا کہ بچے فرما برداری یا سزا کی بنیاد پر اپنے اخلاق کو تبدیل کرتے ہیں، انعام حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ دوسری جو سطح میں ہم نے بچوں کے جو اخلاق تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ گڈ بائے گڈ گرل، یعنی ان کو سہرایا جائے گا، ان کی تعریف کی جائے گی، اس لیے وہ اپنے اخلاق کو تبدیل کیں۔ اور تیسرا جو ہے بعید رسمی سطح، یعنی یہاں پر ذاتی حقوق کے لیے اور سماج کے لیے یعنی اپنے اخلاق کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ تھیوری آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس تھیوری میں یہی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ تو چلیے پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔